بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. ما شاء الله. Allah Jalla Jalaluhu. Assalamu alaikum Abdul Hamid bhai. जी हज़रत वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मेरे प्यारे आका सल्ले अला मेरे प्यारे आका सल्ले अला रोका तराना सल्ले अला पहचान अल्लाह की दी हमको
پہچان اللہ کی دی ہم کو، اور دعوت حق کی دی ہم کو، ندا عرش سے آئی اے لوگو، ندا عرش سے آئی اے لوگو، محبوب ہے میرا، صلی اللہ میرے پیارے آقا، صلی اللہ۔ آپ آئے تو پھر کعبہ جھکا، آپ آئے تو پھر کعبہ جھکا، اور نبیوں کا پھر آنا رکا، کسریٰ کے کندرے چور ہوئے، چڑیاں یہ چہکی، صلی اللہ او میرے پیارے آقا، صلی اللہ حوروں کا ترانہ، صلی اللہ۔ وہ بولے تو قرآن بنا، وہ بولے تو قرآن بنا، جبریل ان کا دربان بنا، وہ بولے تو قرآن بنا، جبریل ان کا دربان بنا، گرا چاند بھی ٹوٹ کے قدموں میں، اور ذکر تھا اس کا، صلی اللہ او میرے پیارے آقا، صلی اللہ۔ سورج کے غرور کو توڑ دیا، سورج کے غرور کو توڑ دیا، اور ایک اشارے سے موڑ دیا، یہ کرشمہ دیکھا لوگوں نے، سورج کے غرور کو توڑ دیا، اور ایک اشارے سے موڑ دیا، یہ کرشمہ دیکھا لوگوں نے، ہوا لب پہ جاری، صلی اللہ میرے پیارے آقا، صلی اللہ۔ جب عرش پہ دولہا بن کے گئے، جب عرش پہ دولہا بن کے گئے، خود رب کے سوارا بن کے گئے، حوروں نے سلامی چک کے دی، غلمان نے پکارا، صلی اللہ میرے پیارے آقا، صلی اللہ۔ امت کی خاطر روتے رہے، امت کی خاطر روتے رہے، امت کی خاطر روتے
रहे। उम्मती उम्मती वो कहते रहे, लाज़िम है करनी कहता रहे। हम आप पे कुर्बान सल्ले अला, हम आप पे कुर्बान सल्ले अला। ओ मेरे प्यारे आका सल्ले अला, का तराना सल्ले अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर सबीर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Yes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। Yesterday we were given a great reminder that a lot of times that problems in our life don't usually develop in front of us, but more so develop within us before they start to appear in our lives. We might hear some sort of news or something that triggers a chain reaction within ourselves where we get anxious about the future and we ask ourselves, what if this happens? What if this doesn't happen? How will I manage this situation? What will my future look like? And surely nobody really knows the future but Allah. We don't know what comes tomorrow. We don't know what will be our state, our condition months from now, years from now, or what our destiny truly holds. Only Allah is really knowing of this knowledge, that if we will even be here tomorrow, if we will accomplish what it is we are planning, and if we will grow old on this earth. And we're given an important question that's posed in Surah Al-Hashr, that the problem you are afraid of, why is it bigger in your heart than your Lord? Essentially reminding us that why have we placed more value in our hearts, in our mind, upon the problem that we are facing, rather than placing Allah in our heart and having that faith in Allah. And whatever problem we may be facing in this dunya, if we really take that problem and put it in front of the might of Allah, is it really that big of an issue, or can Allah solve it like nothing? It is just how we go upon solving the issue. Oftentimes we will take the problem and remain anxious, and we'll make it worse by recycling negative thoughts and what if this or what if that. But truly no problem is bigger than Allah. Allah can solve any problem. And this is where we come to the wisdom of the knowledge of knowing the names of Allah and learning the names, so you will know how to call upon Allah when you need His help. Not just memorizing them, but understanding that these names are the characteristics and attributes of Allah. And when we recognize Allah through His name and we turn to Him accordingly, we're able to essentially gain what it is our heart needs. And we ask Allah for strength. We can use His name, Ya Qawi, and when we ask for health and healing, we can use the name Ya Shafi and countless other different examples. Each name is attributed to a strength of Allah, that where we are lacking, we can come to Him to ask Him. We need rizq, Ya Razaq. There's different ways to make dua with the names. And essentially, in remembrance, in zikr, we are recognizing that we have no power, that all power belongs to Allah. And through Allah, we gain these things in the worldly life. We gain healing, we gain wealth, we gain wisdom, we gain knowledge, we gain peace of heart, we gain peace of mind. Without Allah, we gain nothing. We, in our own human minds, are constantly rethinking negatively, getting anxious, because we have so little control of our lives. We have no power.
And this is a great reminder from the surah that Allah has the power to solve any problem. Even in my own life, as sometimes I'll catch myself, okay, what will I do if this happens? And I'll find myself not having the solution. And then I'll think upon it, I'll ponder. And eventually it comes back to a question of faith. Do you have enough faith in Allah that to understand this problem will be solved, that if you turn towards Him and not by a human logic or I'll do this, I'll do that, a lot of times what we are thinking might not even work. And the best solution is to always turn back to Allah and to remember Him with His names. Jazakallah khair. MashaAllah, MashaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اللہ اللہ، تمام تعریفیں اس رب کی اس نے تمام جہان بنائے، اور درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یا اللہ شکر شکر شکر، تو نے ہمیں ذکر کی محفل عطا فرمائی، صحبت عطا فرمائی، بولنے والے سننے والے عطا فرمائے۔ یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غور کریں، ہم زندگی میں بہت سے وعدے کرتے ہیں، اور ان سب سے بڑا عہد بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ ایک شخص کو اس کے والد نے ایک قیمتی امانت دی اور کہا، بیٹا اسے سنبھال کے رکھنا، ایک دن میں واپس مانگوں گا۔ وقت گزرتا گیا، زندگی کی مصروفیات بڑھتی گئیں، اور ایک دن اچانک پیغام آیا، آج وہ امانت واپس چاہیے۔ تب اسے احساس ہوا کہ اصل سوال یہ نہیں تھا کہ امانت میرے پاس تھی یا نہیں، بلکہ یہ تھا کہ میں نے اسے کس حال میں رکھا۔ غور کریں، ہماری زندگی بھی اللہ کی امانت ہے، ہمارا ایمان بھی امانت ہے، ہدایت بھی امانت ہے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں سے لیے گئے عہد کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب حق سامنے آئے تو اسے قبول کرنا اور اس کے ساتھ کھڑے ہونا۔ غور کریں، یہی امتحان ہماری زندگی میں بھی آتا ہے۔ غلطی ہماری ہو تو کیا ہم مانتے ہیں؟ کسی کا حق ہمارے ذمے ہو تو کیا ہم ادا کرتے ہیں؟ سنت ایک طرف ہو اور ہماری خواہش دوسری طرف، تو ہم کس کو چنتے ہیں؟ غور کریں، یہی وفائے عہد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پوری کائنات اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، سورج، زمین، سانس، دل کی دھڑکن،
سب اللہ کے نظام میں ہے۔ پھر ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ اللہ کو اور دوسرا اپنی خواہشات کو کیوں دے رہے ہیں؟ ہم نماز میں کہتے ہیں یا اللہ میں تیرا ہوں، تو کاروبار، رشتوں، زبان اور معاملات میں بھی یہی تعلق نظر آنا چاہیے۔ پھر آیات ہمیں ایک اہم خطرے سے خبردار کرتی ہیں۔ انسان ایک دم اللہ سے دور نہیں ہوتا، پہلے ایک چھوٹی نافرمانی، پھر دوسری، پھر دل اسے معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ اسی لیے ذکر کی محفل ہمیں بار بار اپنے دل کی ڈائریکشن اس کی طرف بار بار اس کو چیک کرنے کی طرف لے کے آتی ہے، اور یہ ایک خوبصورت ریمائنڈر بھی ہے، چیکنگ بھی ہے کہ کیا میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں یا اپنے نفس کی طرف۔ پھر لیکن قرآن امید کا دروازہ بھی فوراً کھول دیتا ہے، یعنی جو توبہ کریں وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ غور کرے، صرف استغفر اللہ کہنا کافی نہیں، بلکہ کسی کا حق لیا ہے تو واپس کر دیں، دل توڑا ہے تو جوڑنے کی کوشش کریں، نماز چھوٹی ہے تو واپس آئیں، ذکر کم ہوا ہے تو دوبارہ شروع کریں، کنیکشن ویک ہوا ہے تو اس کو سٹرونگ کریں۔ توبہ کا مطلب صرف افسوس نہیں، سمت بدلنا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب زمین پر سونا بھی انسان کو نہیں بچا سکے گا۔ دنیا میں پیسہ بہت سے مسئلے حل کرتا ہے، لیکن آخرت میں سوال دولت کا نہیں ہوگا، سوال یہ ہوگا دل کس کے ساتھ تھا، عہد کس کے ساتھ نبھایا، اور زندگی کس راستے پہ گزاری۔ اس لیے آج کی محفل سے ایک بات لے کے جائے، اپنی واپسی کو کل پہ مت چھوڑے۔ اگر اللہ سے دوری ہے آج لوٹے، اگر کسی کا حق ہے آج ادا کرنے کی نیت کرے، اگر کوئی گناہ پکڑا ہوا ہے آج چھوڑنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ اللہ ہمیں پکڑنے سے پہلے بار بار واپس بلاتا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم آخری لمحے سے پہلے اس پکار کو سن لیں۔ جیسے جیسے انسان قرآن کی آیات کو اور ان باتوں کو سمجھتا دیکھتا چلا جاتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ قرآن کی ہر آیت، ہر بات اسی سے بات کر رہی ہے، اسی کے معاملات کو ڈسکس کر رہی ہے، اسی کے لیے ہدایت بنتی چلی جا رہی ہے۔ دعا ہے یا اللہ ہمیں عہد کا وفادار بنا، اگر ہم تجھ سے دور ہوئے ہیں تو ہمیں اپنی طرف واپس بلا لے۔ یا اللہ ہماری توبہ کو صرف زبان تک نہ رکھ، اسے ہماری زندگی کی اصلاح بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ اور جب زندگی کی امانت واپس لینے کا وقت آئے تو ہمیں ایمان، ذکر اور اپنی رضا کی حالت میں اپنے پاس بلا۔
یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ ہمیں شکر گزاری والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں ہر وقت شکر گزار رہنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی آدم بھائی۔ ماشاء اللہ، یقیناً زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اور یہ نعمت اور یہ امانت بھی ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں کسی کو کوئی مال دیتے ہیں یا کوئی چیز اس کے پاس رکھواتے ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اس کو وہ چیز دی ہے، جتنی دی ہے، وہ اسی طرح اتنی ہی واپس ہمیں صحیح طور پر لوٹائے۔ ہم کبھی بھی یہ امید نہیں کرتے کہ کوئی ہماری امانت میں خیانت کرے، مگر ہم زندگی کے حوالے سے اور زندگی میں جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، جو امانتیں دی ہیں، اس کے متعلق غور و فکر کرنا بھول جاتے ہیں کہ ہم سے اللہ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں اور امانت بھی ہے۔ اب اس امانت کی حفاظت ہم کس طرح کر رہے ہیں، یہ ہمیں غور کرنا ہے۔ اسی طرح کان، ہاتھ، پیر، دل، یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ اب ان کا استعمال، ان کی حفاظت، ان سے اللہ کی رضا والے کام کرنا، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے آپ پر غور کرنی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ مال، دولت، یہ بھی امانت ہے، مگر اللہ کے حضور ان امانتوں کا حساب بھی ہونا ہے۔ جیسا کہ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہم قیامت کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور ان کے پیر گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون، کہ انہوں نے کیا کمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی اسباب اور دنیاوی ساز و سامان اور دنیا کے مال پر بھروسہ کرنے کے بجائے ان کو امانت سمجھیں اور ان امانتوں کی حفاظت کریں۔ اصل امانت ایمان ہے، اصل امانت تقویٰ ہے، اصل امانت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ ان کے متعلق بھی ہم غور و فکر کریں کہ آیا ہم ان امانتوں کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایمان کی حفاظت کی فکر ہونا یہ بے حد ضروری ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا، اندیشہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے، تو ہر وقت ہمیشہ ہمیں اپنے رب کے حضور توبہ و استغفار کے ساتھ ساتھ ایمان کی سلامتی، ایمان کی حفاظت کی دعا بھی مانگنی چاہیے، اور ہر اس کام اور اس فعل سے بچنا چاہیے جو ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دم اللہ سے بندہ دور نہیں ہوتا، بتدریج تھوڑا تھوڑا پہلے بندہ مکروہ کام کرتا ہے تو اسے فرق نہیں پڑتا، پھر مکروہ کے بعد پھر وہ مکروہ تحریمی کی طرف چلا جاتا ہے، پھر وہ گناہ صغیرہ کی طرف چلا جاتا ہے، پھر وہ جری ہوتا جاتا ہے اور وہ گناہ کبیرہ کرنے شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ گناہ کبیرہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ معاذ اللہ واجبات، فرائض چھوڑنے شروع کر دیتا ہے، اور اس سے کوئی احساس اور فکر نہیں ہوتی۔
اور یہ بڑا نازک اور بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے، اور یہ ایمان کی بقا پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ سے ایمان کی سلامتی مانگیں، کیونکہ اللہ کی ہمارے بارے میں کیا خفیہ تدبیر ہے ہم نہیں جانتے، ہمارے لیے اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا ہوا ہے ہم نہیں جانتے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تواب الرحیم ہے۔ ہم اس کے حضور سچی توبہ کریں گے، اس سے دعا مانگیں گے، اس کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں گے، عاجزی ان کے ساری پیدا کریں گے، ان امانتوں کی حفاظت کی فکر پیدا کریں گے، ایمان کی سلامتی کی فکر کریں گے، ایمان کی سلامتی کی دعائیں مانگیں گے، تو وہ کریم ضرور کرم فرمائے گا اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، اور یوں ہم دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس امانت کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کی باتوں کی مزید سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى له، جزا الله عنا محمدا ما هو أهله، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام۔ مالک، ہم تیرے حضور حاضر ہیں، ہماری خطائیں، ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں بہت ہیں، اور کریم تو رحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو تواب الرحیم ہے۔ مالک ہمیں معاف فرما دے، ہماری خطائیں مٹا دے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں کمزوریاں ختم فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، ہمارے ایمان کی سلامتی، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہمیں اپنی رحمت اور اپنے فضل سے، اپنے کرم سے امانتوں کا امین بنا دے۔ اے مالک کریم، ہمیں امانتوں میں خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو امانتیں تو نے عطا فرمائی ہیں اللہ، انہیں اپنی رضا کے لیے استعمال کرنا نصیب فرما دے۔ ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارے بہن بھائیوں، دوست احباب اور اساتذہ کا ایمان سلامت رکھ۔ اے مالک، ہم نہیں جانتے تیری خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے، پر مولا ہم یہ جانتے ہیں کہ تو ہم سے محبت فرماتا ہے، اسی لیے تو نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کا امتی بنایا ہے۔ ہمیں اپنے محبوب کے صدقے معاف فرما دے، اور محبوب کے صدقے ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ہماری خطائیں معاف فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔